मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों, आज की ये खूबसूरत महफिल हमारे अजीज़म मोहतरम भाई मोहम्मद नज़ीर मुल्तानी साहब इन्होंने इसका एहतमाम किया और इनके साथ इनके दिगर दोस्त भट्टी बरादरान और भाई मोहम्मद काशिफ और भाई मोहम्मद अफजल उर्फ राजू, इन्होंने इनके साथ मिलकर इस महफिल का एहतमाम किया। दुआ है कि रब्बे कायनात इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए, बिला ताखीर व बिला तमहीद। टाइम मुख्तसर है, इंशाअल्लाह जितना हमारे सना खानों ने टाइम लिया इतना मैं नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह कम ही टाइम लूँगा और इंशाअल्लाह आप के थकने से पहले, मेरी गुफ्तगू से थकने से पहले माइक छोड़ दूँगा। ये महाफिल होती है मोहब्बत की, ये प्यार की महफिल होती है। हमारे सना खान हजरात आए, दुरूद व सलाम पढ़ने का आपको कहते रहे, लेकिन आप कुछ हजरात ने पढ़ा, कुछ खामोश रहे। लेकिन मेरा जो मैं हदीस मुबारक आपके सामने पेश करने लगा हूँ ना, मेरा इस पर यकीन है कि कोई भी बंदा सुबहान अल्लाह के बगैर रहेगा। सुबहान अल्लाह, मुझे यकीन है इस बात पर। अल कौल बदी किताब है, उसके अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल लिखा हुआ है, हदीस मुबारक है। मेरे महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया, एक फरिश्ता पैदा फरमाया। जो गुफ्तगू को सुनना चाह रहे हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगे, वरना माइक छोड़ देते हैं जी। कल जुम्मा है, कल आपको सुना देंगे। अगर सुनने का मूड है तो ठीक है, वरना फिर मैं कल जुम्मा पढ़ा दूंगा है जी। क्या ख्याल है जी? मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया, उसके परों की लंबाई मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब तक है। सुभान अल्लाह, कितनी लंबाई है? मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक उसके परों की लंबाई है। उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? उसको पैदा करने का मकसद क्या है? मेरे बाबू फरमाते हैं कि जो भी मेरा उम्मती, जो भी मेरा उम्मती मेरी जात पर एक मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ता है। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ता है। उस फरिश्ते का काम क्या है कि उसने सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम जो पढ़ता है वो समाप्त करना है। उसने सिर्फ दुरूद व सलाम समाप्त करना है। जब उम्मती दुरूद व सलाम पढ़ता है, वो फरिश्ता उसको सुनता है, सुनने के बाद उसको मजा आता है, ज़ौक़ आता है। पंजाबी के कहने को चा सान लीजिए, पंजाबी के कहने को चा सान लीजिए। जो चस आई है ना कि वजह जाता है, वो की करता, वो करता कि अपने आप अब्रे रहमत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत वाले पानी में, अल्लाह की रहमत वाले पानी में खुद को गोता देता है। उसको मजा आया, ज़ौक़ आया, वजद आया, चस आई, अब वो अब्रे रहमत में खुद को गोता देता है। देने के बाद खुद को बाहर निकालता है। यहाँ पर एक मिसाल देता चलूं समझाने के लिए आपको, कि जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई क्लिफ्टन, सीवीओ, कैंट, आप ये कराची की तरफ गए हो, दरिया, नहरें, आपने हमारे पास करीब जो सी जगह नहर वगैरह ये है, अपना घराटों वाली नहर लगा लें, कोई जाता है वहां पर बगला है, कोई परिंदा होता है। बगला जो है वो पानी में खुद को डालता है, खुद को गीला करता है, फिर वो खुद को बाहर निकालने के बाद परों को झाड़ता है। क्या करता है? देखा कभी? हाँ देखा, यकीनन देखा। परों को झाड़ता है। परों को जो झाड़ता है, परिंदा है, छोटा सा परिंदा है, उसके परों के में से पानी के कतरे जो चुनते हैं ना, उसकी बंदा गिनती शुमार नहीं कर सकता। मेरे मामू फरमाते हैं वो फरिश्ता खुद को अब्रे रहमत में, आम सादे पानी की बात नहीं हो रही है, अब्रे रहमत की बात हो रही है, रहमत वाले पानी की बात हो रही है। खुद को रहमत वाले पानी में गोता देता है, गोता देने के बाद बाहर निकलता है, परों को झाड़ता है। छोटा सा परिंदा खुद को पानी में डुबोता है, गोता देता है, परों को झाड़ता है, कतरों को शुमार नहीं किया जा सकता। अब वो फरिश्ता जिसको रब ने तकलीफ दिया है, उसका मकसद यही है कि दुरूद व सलाम सुनता है, सुनने के बाद वजह जाता है, मजा आता है, ज़ौक़ आता है, खुद को अपने रहमत में गोता देता है, बाहर निकलकर परों को झाड़ता है, जिसकी लंबाई मशरिक़ व मगरिब,
شمال و جنوب تک ہے. چھوٹے سے پرندے کے پانی کے قطرے گرے تو شمار نہیں کر سکتے. جس فرشتے کے پر اتنے لمبائی میں ہو مشرق و مغرب شمال و جنوب تک، بتاؤ اس کے پروں سے ابر رحمت کے جو قطرے گرے گے کون شمار کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کون شمار کر سکتا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ اب وہ قطرے گرے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ محبوب فرماتے ہیں اس فرشتے نے پروں کو جھاڑا، ابر رحمت پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اتنی تعداد میں گرتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں ان قطروں سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. اس کا کام کیا ہے سب کا؟ وہ درود و سلام پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. اور آج شب جمعہ بھی ہے. جی آج شب جمعہ بھی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شب جمعہ اور جمعہ کے دن میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، عام دنوں میں فرشتے آپ تمہارا درود پڑھا ہوا مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن کا پڑھا ہوا درود و سلام میں خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام، میلاد کا موسم چل رہا ہے جی. جب میلاد کا موسم آتا ہے کئیوں کو جو ہے نا وہ پریشانی بھی شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. جبکہ اپنے محبوب کی آمد کے تذکرے، اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی عظمت رب نے خود قرآن میں ارشاد فرمائی ہے. یہ ہم اور آپ بات نہیں کر رہے. قرآن میں ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. شاہد، سبحان اللہ. گواہ، گواہ اور مبشر خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا. آگے مختصر کر رہا ہوں لتؤمنوا، اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا. کیوں بھیجا؟ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور عزت کرو اس کے رسول کی اور توقیر کرو اس کے رسول کی، اور خوب خوب اللہ کی پاکی بیان کرو. ایمان جو ہے نا، ایمان آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ کلمہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، کیا بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ بولو ذرا. نہیں ہو سکتا. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھیں گے آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. اور ایمان جو ہے محبت مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان جو ہے وہ اداب مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے. اور یہ تعظیم اور یہ محبت اور یہ توقیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، تم نے میرے محبوب سے محبت کرنی ہے، تم نے میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے. ایک صحابی، مختصر کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا پوچھا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اور صحابی نے سوال کر کے نا الحمدللہ اہل سنت و جماعت سنیاں دی جڑی مشکل یہ سوال کر رہے ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی ہے. نہیں، میرے محبوب کو علم غیب رب نے عطا فرمایا ہے. عطائی علم غیب ہے، ذاتی علم رب کے پاس ہے، اللہ کی عطا سے محبوب کے پاس علم غیب ہے. سوال کیا کیا؟ آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار پتہ ہے تو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ جی آقا میں قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا بتا کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟
قیامت کی تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، غلام عرض کرتا ہے، آقا نمازیں پڑھتا ہوں، نوافل کی کثرت نہیں ہوتی، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں آقا، لیکن اس پر مجھے مان نہیں ہے، مجھے مان نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس بڑی مضبوط چیز ہے، سبحان اللہ ایک بڑی مضبوط چیز ہے۔ میرے محبوب سب کو جانتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے یار بتا وہ کون سی چیز تیرے پاس ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا مجھے رب سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، مجھے رب سے بھی پیار ہے، آپ سے بھی پیار ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، پھر اے میرے یار سن، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے۔ پاس ہی کھڑے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی سے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی محبت ہے۔ اے میرے یار بتا تجھے کس سے محبت ہے؟ آقا مجھے رب سے بھی محبت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، آقا مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے، سبحان اللہ آقا مجھے عمر فاروق سے بھی محبت ہے، آقا مجھے عثمان غنی سے بھی محبت ہے، آقا مجھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کل پھر قیامت والے دن ساتھ ہی اکٹھے جنت میں جائیں گے، جنت میں یہ محبتیں مصطفیٰ سے محبت جنت میں لے جاتی ہے، صحابہ کرام سے محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے لیکن بغض اہل بیت ہے اور بغض صحابہ ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم در کے ماننے والے بھی ہیں اور گھر کے ماننے والے بھی ہیں، ہم جو گھر والے ہیں ان کے ماننے والے بھی ہیں، جو در کے رہنے والے ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہے اسی عقیدے پر رہتی ہے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جائے، حضور کی عزت کی بات آ جائے، حضور کی نموز کی بات آ جائے، تو الحمدللہ سب سے آگے اہل سنت و جماعت ہوتی ہے جی۔ اور کبھی قرآن کا مسئلہ آ جائے، کبھی سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہو، کہیں بھی ہو، تو سب سے پہلے آگے اہل سنت و جماعت آ جاتی ہے۔ کبھی بھی شان صحابہ کی بات آ جائے، کسی بھی جگہ پر صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہو، تو وہاں پر پھر اہل سنت و جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اور کہیں بھی اللہ کے ولی کی کوئی گستاخی کر جائے تو اہل سنت و جماعت پھر بھی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ بات کریے محبت مصطفیٰ، محبت ایک ایسا عمل ہے، اگر کسی کے دل کے اندر محبت نہیں ہے نا، وہ دل ایک خالی گھر کی طرح ہے، محبت نہیں ہے نا تو انسان زیرو ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا محبوب کے بڑے پیارے یار ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نا مدینہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں نا ایک گھوڑا یا اونٹ پسند آ گیا، یہودی کے پاس تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے یہودی بتا سودا کرتا ہے؟ جی کر لیتے ہیں، کتنے پیسے؟ اتنے۔ میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوئی خرید و فروخت کے ارادے سے نہیں آیا تھا، ابھی میں گھر جاتا ہوں واپس تیری پیمنٹ لا کر دے دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، یہودی جو ہے اس کو ریٹ زیادہ لگا، اس لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں۔ آج ہماری یاریاں، ہماری دوستیاں انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں، پھر دھوکہ بھی کھاتے ہیں تو پھر نقصان بھی ہو رہا ہے۔ آج پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ہماری ساری کی ساری مشن جو ہے سود پر چل رہی ہے، اور سود کھلا اعلان جنگ ہے رب کے ساتھ۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، یہودی کو ریٹ زیادہ لگتا ہے، یہودی اتنے میں بات کر رہا ہوتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اب فرماتے ہیں یہودی سن، تیرا میرا سودا ہوا تھا، تیرا میرا سودا ہوا تھا۔ یہ یہودی جو ہیں نبی کی بات سے بھاگ گئے ہیں، تو آپ اور ہم کیا چیز ہیں جی؟ آج ہم جو ان کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو معذاللہ نبی کو دھوکہ دینے سے بعد نہیں آئے، تو بتاؤ ہمیں دھوکہ دینے سے بعد آ جائیں گے وہ کیا ہیں؟ وہ یہودی، اس نے پینترا مارا، اس نے کہا لو بھائی، جب بات ہوئی تھی نا تو نہ تو میرے ساتھ کوئی تھا، تو نہ یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے اس کے ساتھ کوئی تھا، تو میں یہاں پر کہہ دوں گا کہ گواہ لا دو، تو ٹھیک ہے ان کے پاس گواہ نہیں ہوگا تو میرا یہ سودا جو میں دوسرے کو دے دوں گا۔ اب جیسے آج کل کوئی بات چل رہی ہو
تو دو بندے بات کر رہے ہوں تو خود بخود رش پڑنا شروع ہو جاتا ہے. میرے محبوب فرما رہے یہودی تیرا میرا سودا ہوا تھا, اتنے میں یار اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہودی کہتا ہے اچھا جی آپ کا سودا ہوا تھا تو آپ ایسا کیجئے کہ مجھے آپ گواہ لا دیجیے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے جی, شاہد بنا کر بھیجا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ گواہ لا دیجیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوتے ہیں, ابھی بولتے نہیں ہیں, لیکن پاس ہی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ بول اٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہودی سن, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا, میرے محبوب کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, میرا مطالبہ تھا گواہ کا, گواہ مل گیا, یہ لیجیے اپنی سواری پکڑیے, میری پیمنٹ دیجیے, میں چلتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا بلال یہ لو گھوڑا یا اونٹ کی ہاتھ پکڑو, جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگتے ہیں, دیگر صحابہ کرام جانے لگتے ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں یارو ٹھہرو ذرا, سنو, سبحان اللہ, رکو ذرا. پاس خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا. کھڑا کرنے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا اے خزیمہ جب میرا اور یہودی کا سودا ہوا تھا اس وقت تو موجود نہیں تھا, سبحان اللہ, تو موجود نہیں تھا, اور تو نے کیسے گواہی دے دی, تو نے کیسے گواہی دے دی, کیسے گواہی دے دی, کیسے گواہی دے دی. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا یہ تو ایک گھوڑے اونٹ کی بات ہے, آقا ہم نے, آپ نے فرما دیا قرآن پڑھنا ہے, ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. محبوب آپ نے فرما دیا نماز پڑھنی ہے, ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی. آقا آپ نے فرما دیا قل هو اللہ احد, اللہ وہ ایک ہے. آقا ہم نے تو رب کو مانا ہے, تو آپ کی زبان مبارک سے سن کر مانا ہے. آقا ہم نے رب کو تسلیم کر لیا ہے, تو گھوڑا تو کوئی چیز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آقا ہم نے تو رب کو مانا ہے, تو آپ کی زبان مبارک سے سن کر مانا ہے. میرے محبوب نے فرمایا خزیمہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ نہیں کہا, بلکہ آؤ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد ہوا میں لہرایا, جیسے کوئی ٹیم جیتتی ہے نا, کوئی چھکا چوکا کوئی ٹیڑیا لا دے. اج کل پاکستان ویسے ڈھیلا پیا کھڑا ہے نا, جتھے جاندا تے فارغ ہو گیا جاندا جی. کوئی ٹیم جیت جاتی ہے تو کھلاڑی کا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرایا جاتا ہے, اس نے بڑا یہ آؤٹ کر دیا جی, جی بڑا چھکا مار دیتا جی. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا, ہواؤں میں لہرایا. پتہ کیا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا سن لو, میری شریعت کہتی ہے کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ بن جائے تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے, تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن سن لو, جس جگہ پر میرا خزیمہ کھڑا ہو جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی, اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات. سبحان اللہ, ہے جی, لوگ کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں ہے, لوگوں نے کہنا شروع کر دی نبی تے ساڈے ورگا جی. ہے جی, قرآن کی آیت پکڑی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہے جی, وہ دیکھو یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہاری طرح ہوں. یار تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ محبوب یہ فرما رہے ہیں, تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یا ایھا المزمل, تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ یا ایھا المدثر, تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا. ارے تمہیں قرآن میں محبوب کے چلنے کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے, لا تقیموا بهذا البلد. ارے تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا یاسین والقرآن الحکیم. ارے تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ارے تمہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. سبحان اللہ, ہے جی, آج ملاد میں اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, آنکھیں عطا فرمائی, کوئی احسان نہیں جتلایا.
ہاتھ عطا فرمائے، کوئی احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، کوئی احسان نہیں جتلایا، زمین چلنے کے لیے دی، محلہ مکان کیا کچھ دے دیا، اور یہاں پہ رب نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، فرما دیا۔ پھر جب باری احسان نہیں جتلایا، لیکن جو دیتا نا محبوب اپنا، سبحان اللہ، کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کوئی دے کے تو دکھاوے ذرا، ہیں؟ اج کسی نہ پیار ہو جاوے نا تے دینا تے بڑی دور دی گل ہے، پتہ کہندا ہے والے ویکھی وی نہ، ہیں؟ ویکھی وی نہ، ویکھی وی نہ، جے ویکھیا نا بلکہ جتنا پیار ہو جاوے نا اونوں وی کہندے نے اوئے کسی ہور وال نہیں ویکھنا، ہیں؟ تے جے اگر وہ ویکھ لے کہندا جا تیرا میرا ناتا ختم، ہیں؟ تو میرا ہے ہی نہیں، تینوں میرا پیار ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ کسی سے محبت ہو جائے تو کہتا نہیں وہ لگاتا ہے جی اپنی شراکتیں لگاتا، نہیں ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، لیکن کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا، کون دیتا ہے اپنا محبوب، لیکن رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ مالک کیا احسان کر دیا؟ تو نے اتنی نعمتیں دی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ مالک فرماتا ہے کہ اے مومنو وہ نعمتیں اس نعمت سے سب سے کم تر نعمتیں ہیں، اور میرا محبوب ایسی نعمت ہے، اس لیے میں نے فرما دیا کہ اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے کیونکہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ ہاں محبت کٹ جاندی ہے دنیا داری دی، محبت ہوئے نا جی ایک دوسرے نو دیکھ لے تے محبت کم، لیکن رب خود فرماتا ہے کہ محبت کرو، سبحان اللہ، ہیں محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، جو وہ فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ مالک پھر ہوگا کیا؟ تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں انعام کیا دے گا؟ رب فرماتا ہے محبت کرنا تمہارا کام ہے، یحببکم اللہ، تمہیں انعام یہ دوں گا کہ میں اللہ تم سے محبت کرنا شروع، کیا بات ہے، میں اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اتنے سونے نال پیار کرو تے رب تواڈے نال پیار کرتا جے۔ او میرے بھراو میلاد جڑا نا میلاد لوکاں نوں پتہ نہیں کی ٹینشن پے گئی ہے جی۔ شاہ جی میرے کول کسی نے پوچھیا 11 ربیع الاول دی گل، عشاء دی نماز پڑھی تے کہندے اے دسو کہ نا میلاد کیوں منانے؟ میں کہ تینوں تکلیف ہے جی۔ نذیر بھائی کتنے نے؟ نذیر بھائی تسی پیسہ خرچ کے تانوں کوئی ٹینشن ہوئی ہے جی؟ اے سونا سٹیج سجا دیتا کوئی پریشانی نہیں، اے لائٹاں لوا دیاں، ساؤنڈ لوا دیتا، تواڈے واسطے لنگر بنایا، کہ جڑا میلاد کراندا پیا جے اونوں کوئی ٹینشن نہیں تے ماما تو گھر بیٹھے کو ٹینشن لئی جانا، تیرے پیسے لگدے پئے نے ہیں؟ میں کبھی گل سن میلادیاں بڑی دلیلاں خوشی منانی چاہیے، رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس فضل رحمت آ جائے، نعمت مل جائے، فلیفرحوا، خوشی منایا کرو، سبحان اللہ، خوشی منا۔ دسو اس کائنات دے اندر رب دے محبوب تو ود کے بھی کوئی فضل ہے جی؟ کوئی نعمت ہے جے؟ ایک بندہ کہتا جی اللہ نے تے فرمایا کہ جڑا نا کبھی رحمت آ جاوے تے میں کہ گھوڑیا قرآن تے پڑھ لے، سورۃ الانبیاء دے وچ رب نے بھی فرمایا جے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رب کہندا میں رحمت بھیجی جے ہیں، او تینوں کی ٹینشن پے گئی جے، خرچہ ساڈا ہے جی، بولنا اسی، تقریر اسی کرنی ہے، سٹیج اسی سجانے، تو ایویں تو کون تے میں کون؟ پھر کہتے نہیں جی ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ میں کہا تیرا پوت جب میں ہے تے تیرے چہرے تو پتہ چلے تیرے گھر نیانا جم گیا ہے، تے جدوں محبوب دی ولادت آ جاوے ہے، جدوں او موسم آ جاوے تیرے گھر دے باہر جڑی ایک لائٹ ہے، ایک لائٹ 11 مہینے جلدی سی تے جدوں ربیع الاول دا چند چڑھے تے تو او لائٹ بھی بند کر دے ہیں، یہ کادی خوشی جے؟
है, जिसको खुशी नहीं कहते, खुशी चेहरों से लगती है बता। और ये देखो सोने के चाहने वाले सामने बैठे हुए और रात के 12 बजने वाले हैं, बताओ चेहरों पर खुशी के असरार नजर आ रहे हैं कि महबूब की आमद के चर्चे हो रहे हैं, महबूब की आमद की खुशियां मना रहे हैं। अरे क्यों ना मनाए? लोग कहते हैं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए, अरे मैं बताता हूँ कि मिलाद किसको मनाना चाहिए। मिलाद मिलाद हर बेटी को मनाना चाहिए, मिलाद हर बेटी को मनाना चाहिए। अरे महबूब की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, है? महबूब ने बीवी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का इस्तिकबाल करके बता दिया, अपनी नखरे जिगर का माथा चूम कर बता दिया, आके जाके इस्तिकबाल करके बता दिया कि मैं अल्लाह का नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूँ। ऐ मेरे गुलामों सुन लो, जिस घर में बेटी पैदा होगी उसकी अच्छी परवरिश कर दोगे, फिर उसको अच्छे घर में तरबियत कर भेज दोगे, उसकी शादी कर दोगे, अच्छी तरबियत कर दोगे। बेटी की परवरिश करना, अच्छे तरीके से रुखसत कर देना तुम्हारा काम है। जन्नत में तुम्हारे साथ ना इस तरह से हो। क्या बात यार है। क्यों ना मिलाद मना उस महबूब का? मिलाद हर बाप को मनाना चाहिए। पहले बाप को डंडे मारकर घर से निकाल दिया जाता था, लेकिन अल्लाह के महबूब आए तो फरमा दिया सुन लो, अब जिसका बाप इसके ऊपर राजी होगा उसी के ऊपर उसका रब राजी होगा। क्या बात है? हर माँ को मिलाद मनाना चाहिए। मिलाद सातों आसमानों के ऊपर, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है, लेकिन मेरे महबूब ने जन्नत को खींचकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया और फरमा दिया अगर जन्नत की चौखट को बोसा देना चाहते हो तो माँ के कदमों को बोसा दे लिया करो। और ये मिलाद हर माँ को मनाना चाहिए। और आज हो गरीबों, हाय गरीबा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, है गरीबा ते यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। मिलाद हर गरीब को मनाना चाहिए। मेरे महबूब फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा ना, जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे भी गरीब होंगे। वो तो आटी गल आ गई जे, क्यों ना खुशियां मनाइए? ओ ताड़ी ते साडी गल आ गई जे, हैं? मिलाद गरीबां नूं मनाना चाहिए जे, लाजमी नहीं कि 6-6 देगा ते 20 देगा पकानी ते मिलाद होना जे। घर बह के बच्चियां नूं बिठा के कोले सादा पानी रख के दरूद सलाम पढ़ के ते सोने ते दरूद पढ़ ते रब तेरा मिलाद कबूल कर लेगा, कबूल कर लेगा। मिलाद हर गरीब को मनाना चाहिए। मेरे महबूब फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जब हिसाब हो रहा होगा, अमीर 500 साल तक वेटिंग लिस्ट में खड़े रहेंगे। 500 साल तक का हिसाब होता रहना है जी। तो गरीब कौन कह रहे हैं? जिसका हम मिलाद मना रहे हैं, तो फिर गरीब मिलाद क्यों ना मनाना? वो फरमा रहे हैं कि सुन लो, अमीर गरीब से 500 साल बाद जन्नत में जाएगा, तो गरीब जेड़ा जे वो अमीर तो क्यों तो हुंदा कोई है ना, उन्हें सुबह कमाया ते वैसे एक बिना दा रोला है तो रोटी खानी औखी ते हिसाब ते ओने देना ना, जिंदे को बड़ा कुछ होएगा है जी। जिन्ने कोई करोड़ा लखां को गरीबां दा यतीमां दा खून चूसिया होएगा, हिसाब ते ओने देना। जिन्ने बेचारे ने सुबह गया ताजी कमाई, शाम को आ लगे 2 किलो आटा लिया ते पाया के लिया ते थोड़ी चीनी दी मिर्चा गई ते जे बेचारी ते जाके दादा सबके बच्चों दी ते सुबह ताजी कमाई, ओने कदा हिसाब देना है? ते अल्लाह दे महबूब फरमा रहे हैं कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। फिर गरीबों मिलाद क्यों ना मनाएं? सुभान अल्लाह, क्यों ना महबूब का मिलाद मनाए हम। हाँ बात को खत्म कर रहा हूं। मिलाद मनाना चाहिए, लेकिन फतवा भी नहीं, महबूब की इत्तिबा भी करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि रात भर बैठकर सनाखानी सुनी, वाज सुन लिया, लंगर खा लिया, सुबह उठना ही नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है। और कुछ लोग भी कहते हैं चल यार एक रात और भी है जी, देखो जी सारी रात लगे रहते हैं, इन्हों फिक्र नहीं होती नमाज। कहता वो हो रहा होंगे जिन्हें खुद नमाज नहीं पढ़नी होती। अल्लाह का शुक्र जे है, सुबह आके बैठ लिया अज़ान इंशाल्लाह नहीं दवांगा, शाह पाक बैठे इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, उस्ताद मोहतरम बैठे ने नमाज पढ़ेंगे, हैं बैठे नहीं नमाज़ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले और तुसां ते फिर हौसला भज नट के रल जो रकात दे विच असां ते फिर नमाज आन तो पहले पहुंच रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह की ख्याल है ओ लोर वाला ओने पाया होंदे जिन्हें नमाज पढ़नी कोई नहीं होंदी। ते याद रखियो मेरे महबूब ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस सलाह, ऐनी कि एक टाइम बह गए मिलाद मना लिया, नहीं 5 टाइम मिलाद मनाया।
5 وقت میلاد منایا. وہ کیسے ہے کہ میرے محبوب فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب قبر میں اتار دیا جائے گا نا، وہاں بھی محبت مصطفیٰ کام آنی ہے. اس محبوب نے جب محبوب کو قبر میں لایا جائے گا، قبر میں بندے کو اتار دیا، وہاں پر سوال ہونے ہیں 3 سوال ہونے ہیں. پتہ کیڑے پتہ جی ہیں؟ ہاں بڑی دفعہ سن لیا جی، تو پھر تمہیں میں سنا دینا، دوبارہ یاد کروا دینا. تے میرا خیال ہے کہ بد نصیب تے بدبخت او جڑا شگرد ہوندا جے جنوں رات نوں سوالاں دا لگ جاوے پتہ تے پھر تیاری نہ کرے تے پھر پیپر چ فیل ہو جاوے. تے میرے محبوب نے تے اینی آسانی کرتی ساڈے واسطے، سوال ہی دس دے. سن لو قبر وچ پتہ کی سوال ہونا، دسو مر ربوگا، دس تیرا رب کون ہے، نال جواب بھی دس ربی اللہ. ماں دین کا تیرا دین کیا ہے، جواب بھی دستا. تسی کہہ رہے ہو دینی الاسلام، سوال بھی دسیا نا، جواب بھی کہتے نا دینی الاسلام. ہاں تیسرا سوال ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے کیا ایک کوئی سوال، ایک کوئی سوال، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ادھر تو سارا کچھ لے کر مننا ہی پہنا ہے. لیکن یہ بتاؤ قبر کے اندر جب محبوب تشریف لائیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس خوبصورت سونی چہرے والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا کیا کہتا ہے، سوال ہوگا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اگر تو کوئی ہوگا گستاخ رسول، اگر تو کوئی ہوگا یہ کہنے والا کہ نبی کو تو علم غیب نہیں تھا، اگر تو کوئی ہوگا کہ نبی کو اختیارات نہیں تھے یہ کہنے والا ہوگا، اگر تو کوئی ہوگا کہے گا کہ نبی ساڈے جیسا جے، اگر تو ہویا او کہ اون دی زبان تے لگ جانا تالا ہے، اون دے منہ تے کوئی لفظ نہیں نکلنا، تے ہویا عاشق مصطفیٰ. یہ ہویا عاشق رسول ہیں جی. تو انہیں پتا کی کہنا، شاعر کہنا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے جو کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں مرن تو پہلے دیدار کرا دی لیکن ایک مان ضرور دیا، زندہ نہ ہویا تے قبر چ جا کے تے سونے دا دیدار ہو ہی جانا ہے. تے جڑا ہویا عاشق رسول تے اونوں تے سونے دا دیدار ہونا جے ہیں. تے وہ عاشق رسول کیڑا، عاشق وہ ہوتا ہے عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے قدموں پر رکھ قدم چلتا ہے، اس کی محبت میں خود کو گم کر لیتا ہے. کہ یار ہم دیکھیں نا کسی سے محبت ہوتی نا، پیار ہوتا ہے یار انہیں ایسا رسول پائے تھے میں بھی پانا ہے، انہیں ایم جی واسکٹ پائی تھے میں بھی پانی ہے. ایک کچھ یہ جتیاں لینا محبت ہے نا، محبت ہے. آج دنیا کی محبت ہے تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسا کہندے نال پیار کرتے ہیں جی، اسا تے پھر سونے نال پیار کرتے تے انشاءاللہ اسا پھر سونے نال ہی اٹھائے جاواں گے. تے اس واسطے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میلاد 5 وقت منایا کرو، نماز پڑھا کرو. نماز پڑھیں گے تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچے گی. اور اس کے اندر پھر اپنے والدین کے لیے دعا بھی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے بھائیو یہ آخری پیغام ہے آپ کے لیے. میلاد کی محفل میں جو آتے ہیں نماز پڑھ کر آیا کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ رات کے 12 بجے ہوئے ہیں اور کتنا رش پڑا ہوا ہے الحمدللہ ہے جی، کتنا رش پڑا ہوا ہے. کیا ہی ہو ہیں تو پھر ابراہیمی مسجد کی، رضویہ نورانیہ کی ہیں جی، بستی مسان علی مسجد کی، جتالا ٹاؤن علی مسجد کی، فتح دین کالونی علی میں بندیاں نوں ویکھدا پیا تے انہاں دی مسجداں دے نام ہی لیندا پیا. سبحان اللہ. میں کوئی غلط مسجد نہیں دسی، فتح دین کالونی والے بھی بیٹھے ہیں، بستی مسان بھی بیٹھی ہے، بستی سودا باد بھی بیٹھی ہے، جناٹون والے بھی بیٹھے ہیں جی. صحیح مسجداں دے نام لے جے. چمرن بستی والے بھی بیٹھے نے. کی خیال ہے صحیح دسیا نا. تے کیا ہی ہوئے صبح فجر دی نماز ٹائم مسجد وچ رش پیا ہوئے تے مولوی صاحب پوچھن، قاری صاحب پوچھن خیر ہے تانوں کی ہو گیا تے تسی کہنا یار میلاد منایا جے، میلاد منایا جے. راتی قاری رضوان نے کہا میلاد نماز پڑھ کے بھی منا لیا کرو.
ہیں سونے کا ملاد نماز پڑھ کر بھی منایا کرو. نماز 5 وقت کی فرض ہے اور قیامت والے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کیا کریں. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.